वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरे स्पेशल ट्रांसमिशन। पासबान मिल्लत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड बहुत ही अहम पहलुओं पर रोशनी डाली जा रही। कायद-ए-आज़म और साथ ही साथ तामीर पाकिस्तान, उस पर डिस्कशन हो रही है। अभी सब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद तफ़ैल साहब, मैंने बात की थी कि कायद-ए-आज़म ने एक बहुत अहम फैक्टर की तरफ इशारा किया था मुस्लिम यूनिटी के लिए, कि इस्लाम अपने अक़ायद में एक ऐसा कल्चर पैदा करता है जिसमें मुआशरे के तमाम अफराद बराबर होते हैं और उनमें मसावात होती है और वसाइल का आदिलाना निज़ाम होता है। कायद-ए-आज़म ने अपने बहुत सारे बयानात में इस्लाम के पैदा किए हुए इस कल्चर की बात की और उनको जो दीगर मज़ाहिब और ख़ास तौर पर बरसगीर पाक हिंद में जो हिंदू मज़हब कल्चर पैदा करता है उससे जुदा किया और कहा कि हम मुल्क भी इसीलिए चाहते हैं कि जिसमें बराबरी के उसूलों पे एक तर्ज़ हुकूमत हो, एक आदिलाना मुआशरा हो और वो तजर्बागाह हो पूरी दुनिया के लिए। बहुत ही अच्छा मौजू और बहुत ही अच्छा पहलू कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी का, जिसकी तरफ आपने मुतवज्जे किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हकीकत ये है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हो या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, वो कोई नई बात नहीं कह रहे। वो इस्लाम का वही अबदी और सरमदी पैगाम जो है उसकी एक एक्सटेंशन या वुसअत उसको दे रहे हैं। ख़ुद रसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से और कुरान हकीम के हवाले से कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हर बेटा और हर बेटी बतौर इंसान के मोहतरम है। ये एक की प्रिंसिपल है और ये एक ऐसा कलीदी उसूल है कि जिसकी बुनियाद पर इंसानी एहतराम, इंसानी फजीलत और इंसानी मसावत आगे बढ़ते हैं। चूँकि कुरान हकीम इंसानों को मुखातब करता है तो कुरान ने ये कहा है कि ए इंसानों, हमने तुम्हारे कबीले और तुम्हारे कौमें सिर्फ़ इसलिए नहीं बनाई कि तुम उस पे फ़ख्र करो या एक दूसरे के साथ नीचा दिखाओ दूसरे को, बल्कि लितारफ़, हमने आपको आपस में इसलिए ये कबीले या कौमें या ग्रोह बनाए हैं कि ताकि तुम एक दूसरे के साथ पहचान रख सको और अपनी शनाख्त बरकरार रख सको। तो या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू। आगे उसूल बयान किया है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, कि तुम में से बेहतरीन और मुअज़्ज़ज़ तरीन इंसान वही है जो तक़वा शिआर है। जितना उसका तक़वा मजबूत है उतना ही उसका एहतराम ज़्यादा है। और तक़वा क्या है? तक़वा ये है कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की बजावरी का नाम तक़वा है। अगरचे इसकी बहुत सी ताबीरात हैं, लेकिन आज के दौर में चूँकि ये हुकूक का दौर है, इसलिए हुकूकुल्लाह की बजावरी और हुकूकुल इबाद की अदायगी ये तक़वे का बहुत बड़ा मेयार है जो आज कायम है। तो इसलिए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो भी बात की वो ये की कि मेरा जो खानसामा है या मेरा जो ड्राइवर है या मेरा जो बॉडीगार्ड है, जब हम अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं तो हम चारों पांचों सारे एक ही सफ़ में खड़े हो गया महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज वाली बात है। और ये इतनी प्रैक्टिकल फॉर्म है कि दूसरी देखिए, आप हिंदू मत की बात कर लें, आप जैन मत की बात कर लें, आप बुद्धिज़्म की बात कर लें, आप ताओइज़म या शंटोइज़म की बात कर लें या कन्फ्यूशियसिज़म की बात, यानी ये मज़ाहिब हैं जो दुनिया में इस वक्त राइज हैं। मैं इनकी बात कहना चाह रहा हूँ कि ये यानी जो रिवील्ड रिलीजन्स हैं, जो इल्हामी मज़ाहिब हैं, उनके अलावा जो मज़ाहिब हैं उनमें इंसानियत की वो तकरीम और वो एहतराम नहीं है जो इस्लाम में मौजूद है। अब जब भी रोज़ा इफ्तार करने का वक्त है तो मालिक भी इफ्तार कर रहा है और ग़ुलाम भी जो था किसी वक्त वो भी इफ्तार कर रहा है। इसी तरह जब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है तो सबके लिए ख़त्म हो गया है। ये नहीं कि बादशाह सलामत के लिए वो जारी है और मेरे लिए वो ख़त्म हो गया है, ऐसा कोई नहीं है। और अच्छा, ये भी ऐसी बात भी नहीं है। देखिए, जुमे का दिन है, इससे भी वहदत उम्मत का भी एक पहलू निकलता है कि पूरी उम्मत के लिए एक जैसा है। बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे यहाँ जुमा जो है उसे सैयदुल अय्याम कहा जाता है। तो एक यूरोपियन मुल्कों में किसी मुल्क में आबाद एक बीबी ने पूछा कि मैं जुमे के दिन जॉब पे जाती हूँ और मुझे टाइम नहीं मिलता जुमे की नमाज़ पढ़ने का, तो क्या मैं इतवार के दिन जुमे की नमाज़ पढ़ सकती हूँ?
اور ایک نے پوچھا, بڑا دلچسپ قصہ ایک نے پوچھا کہ دیکھیے ہم وہاں بہت زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, مثلا مجھے بتایا گیا کہ امریکہ میں 48-49% تک ٹیکس جو ہے وہ دیتے ہیں, اس کی سلیب اتنی اونچی ہے, تو وہ کیا وہ جو ٹیکس ہے کیا ہم اسے زکوٰۃ شمار کر سکتے ہیں؟ حالانکہ قائد اعظم کے سامنے بھی یہ ساری حقیقتیں موجود تھیں, تو انہوں نے یہی فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ ہمارا ہے, اور جو کچھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل میں ہے ہم نے وہی عمل کرنا ہے, اس کے بغیر ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو اس لحاظ سے میں یہ کہنے میں شاید حق بجانب ہوں گا کہ انسانی مساوات کا جو درس قرآن و سنت سے ملتا ہے, اور جس کو قائد اعظم نے عملاً ریفلیکٹ کر کے دکھایا کہ دیکھیے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میرا خان صاحب میرے دائیں کھڑے ہو جاتا ہے, میرا ڈرائیور میرے بائیں کھڑا ہو جاتا ہے, تو یہ اس سے بڑا کوئی عملی مظاہرہ ہو نہیں سکتا. اور اگر قائد اعظم نے تو یہاں تک کہا کہ جمہوری اصول اور اس کے دیا ہوا جو معاشرہ ہے یہ مسلمانوں کے بلڈ میں ہے, مسلمانوں کے خون میں جمہوریت اور جمہوری اصول اور انسانی مساوات موجود ہیں. اگلی دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے جب پاکستان بنانے کی بات کی تو انہوں نے راجوں مہاراجوں سے بات نہیں کی تھی, انہوں نے عوام سے بات جا کر کی تھی. میں آپ مسلمانوں کو یہ کہتا ہوں, چاہے وہ دیہات میں بستا تھا مسلمان, چاہے وہ پڑھا ہوا تھا, چاہے ان پڑھ تھا, چاہے وہ شہر میں آباد تھا, چاہے وہ اسمبلی کا ممبر تھا, سب کو یہی کہا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ملک قائم کرنے جا رہے ہیں, اور جس نے اس جھنڈے تلے جمع ہونا ہے وہ آ جائے, اور جب اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا تو ہم وہاں جو بھی وسائل اللہ کی طرف سے ہمیں ملیں گے ہم اسے انصاف کے ساتھ استعمال کریں گے, کسی کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب, وہ تعمیر وطن کی بات ہو رہی تھی, قائد اعظم کے بیانات اور ان کے تصورات, دیے گئے تصورات کی روشنی میں, تو ہم نے یہ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا, ایک دو پروگرام میں بھی اس کا اشارہ ہوا. میں کہتا ہوں یہ بات بھی ہائی لائٹ ہو جائے کہ قائد اعظم کی جو 11 اگست کی تقریر ہے, جو ان کی آئین ساز اسمبلی کے سامنے تھی جس نے ملک کا آئین بنانا تھا, وہ پاکستان کے آئین کا بھی, پاکستان کے معاشرے کی ساخت کا بھی پریمبل ہونا چاہیے, مقدمہ ہونا چاہیے. اس میں بجا طور پر, اس کو ہم غلط نہیں کہتے, بجا طور پر ایک اقتباس تو بہت مشہور ہوا کہ پاکستان میں ہندو ہندو نہیں رہے گا, مسلمان مسلمان نہیں رہے گا, آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے, اپنے مندروں میں جانے کے لیے, اپنے گرجا گھروں میں جانے کے لیے, یا عبادت کی کسی اور جگہ جانے کے لیے. تمام الفاظ قائد اعظم نے ادا کیے, لیکن ساتھ یہ وضاحت کر دی کہ مذہبی حوالے سے نہیں, مذہبی حوالے سے سب اپنے اپنے عقائد پہ رہیں گے, کوئی زبردستی نہیں ہے. سیاسی حوالے سے اور ریاست کے شہری ہونے کے حوالے سے تو وہ بجا طور پر بہت معروف ہوا ان کی تقریر کا یہ اقتباس, اور ہونا بھی چاہیے تاکہ ہمارے جو دوسرے فیتھ ہیں وہ بجا طور پر یہ فخر کر سکیں کہ ہم ایک ایسے ملک کا حصہ ہیں اور وہ آزادیاں انجوائے کر سکیں. لیکن جو باقی تقریر ہے وہ دب گئی اور اس کے بارے میں ذکر نہیں ہوا. اس میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کی بات کی کہ حکومت کا اولین فرض لا اینڈ آرڈر ہے, اس کے بعد آئین کی بات کی, اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باتیں کی کہ مجھے اس ملک میں خطرہ کس چیز سے ہے, تو انہوں نے کہا بلیک مارکیٹنگ سے, ذخیرہ اندوزی سے, ملاوٹ سے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف ان کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی جو چھوٹی چھوٹی اخلاقی باتیں تھیں اس کا ذکر کیا, جو معاشرے پہ اثر انداز ہوتے ہوئے پھر حکومتوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں. فرمائیے. بہت شکریہ, آپ نے بہت خوبصورتی سے اصل جو ایشو ہے کہ ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا وہ حصہ جو جس کے عمل کرنے میں ہماری جان کا کچھ نہیں جاتا, یہ ہم نے اس کی ہم بات کرتے ہیں, اور جہاں ہمیں کام کرنا ہوتا ہے وہاں ہم اس کی بات نہیں کرتے. غریبوں کی بات کی, خواتین کی بات کی, یوتھ کی بات کی, کرٹیسزم کی بات کی, اچھا ایکسپلائٹرز کی بات کی, نظام انصاف کی بات کی, معاشیت کی بات کی. آج کے معاشرے میں اب پاکستان کا مسئلہ کیا ہے کہ جی پاکستان معاشی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھنے, سوچنے اور مل بیٹھنے کا وقت ہے کہ جہاں ڈیسائیڈ کیا جائے
اب ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انکنسسٹنسی ہے. ایک پالیسی ہے 6 مہینے 2 سال چلی, ٹاپل ہو گئی, دوسری آئی, تیسری آئی, یہ چل رہے. کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ جناب چائنا کے ساتھ کوریڈور پاک چائنا بنا کے اور ہم اس کے ریونیو سے ترقی کر جائیں گے. کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد افغانستان میں ہم امریکہ کے پیسوں سے ترقی کر جائیں گے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمسائے سے IMF کے ذریعے ترقی کر جائیں گے, ورلڈ بینک کے ذریعے. ورلڈ بینک مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ تو پاکستان میں بہت ہے. اسلام کیا کہتے ہیں؟ سرکولیشن آف ویلتھ کہتا ہے. ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کے جو تاجر ہیں اور باقی طبقہ ہے, اگر وہی اپنے پیسے کو پاکستان میں انویسٹ کریں تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اب معاشیت کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام بات کرتا ہے ہارڈ ارن منی. اسلام اسے کیا کہتا ہے؟ لقمہ حرام یا لقمہ حلال. تو یہ لقمہ حرام یا لقمہ حلال, یہ بات حکومت سے جب نیچے تک آتی ہے تو ایک چھابڑی فروش سے لے کے ایک مل اونر تک, اور ایک مل اونر سے لے کے جو ہے نا ملٹی نیشنل کمپنی تک ہے, کہ اسلام کتنا معاشرے میں رزق حلال پہ زور دیتا ہے کہ وہ شخص جو ایک حرام لقمہ لے لے گا, ایک جو ہے نا مورسل, ایک بائٹ ایسی پیسے سے خریدی گئی جس میں جو فیئر ارننگ نہیں ہوگی تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 75-76 سال تک جو ہے نا قائد اعظم کے یہ فرمودات, قائد اعظم کے یہ, اب بات ہے عمل کی طرف بڑھنے کی. ہم جس تاریخ کے دھارے اور جس مقام پہ کھڑے ہیں نا, تو یہ ذاتیات سے بالا تر ہونے کی بات ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سیلف لیس سروس کی بات کرتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ کیا اس ملک نے ایسے ہی چلنا ہے؟ میں نہیں سمجھتا. جس سٹیج پہ اب ہمیں میجر ڈیسیژنز کی ضرورت ہے, میجر فیصلوں کی ضرورت ہے, اور وہ فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی بالادست جو ہے نا ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے. ایک ایسی, ہم نے کہا جی ہم نے آئین پاکستان بنا لیا, ہم نے وہ راستے متعین کر لیے کہ جناب انصاف یہ ہوگا یہ ہوگا. اب بات ہے امپلیمنٹیشن کی, کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حکمران آتا ہے, سال 2 سال 3 سال وہ اپنی منمانیاں کرتا ہے, معاشیت کا, معاشرے کا, نظام کا بیڑا گرک کر کے نہیں. اب تو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوگا, ڈے بائی ڈے چلنا ہوگا. اور یہاں پہ ایسے مخلص صاحب دل رکھنے والے, سیلف لیس, اللہ سے خوف رکھنے والے, اپنے حبیب, اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, یہ درد رکھنے والے, کہ کہنے کو تو ہم نے کہا اس پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سر ایک حدیث مبارک آپ کی اجازت سے پیش کرتا ہوں کہ اب نیت اور عمل کی کتنی بات ہے, کہ جب ہم نیت اور عمل کی بات کرتے ہیں تو پہلے نیت کا درست ہونا ضروری ہے, پھر عمل کی طرف جاتے ہیں. تو جب ہم سیلف لیسنس کی بنیاد یہ رکھیں گے نا کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے اس طریقے سے جو اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, تو اس میں فلاح ہے, اس میں کامیابی ہے. اب لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے. او بھائی, اللہ کی برکت آتی ہے تو مال بڑھتا ہے. حدیث ہے یہ تو کہ زکوٰۃ اپنے جو مال ہیں ان کو وسعت دو, نمو دو, صدقات کے ذریعے. اب ایک حدیث میں واقعہ ہے نیتوں کے حوالے سے کہ 3 لوگوں نے ہجرت کی, اکٹھے چلے, اکٹھے نکلے, ان کی منزل, ان کا راستہ جہاں جہاں وہ سیم تھا, نیتیں مختلف تھی. ایک جا رہا تھا میں مدینہ شریف پہنچ کے کاروبار اور بزنس کروں گا, ایک جا رہا تھا وہاں جا کے میں شادی کروں گا, اور ایک جا رہا تھا نہیں میرے رب کا حکم ہے, میرے اس کے حبیب نے, میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. تو نیت اس کی درست ہے. اب اس پورے ملک کو اوپر سے لے کے نیچے تک, یعنی لوئسٹ اینٹی سے لے کے ہائیسٹ اینٹی تک کہنا ہوگا کہ ہم نے بہت تماشا کر لیا. میں نے ایمانداری سے کام کرنا ہے. اگر میں اپنے گھر کو, اپنے کنبے کو, اپنے محلے کو, اپنے شہر کو ایک منظم انداز میں آگے لے کے بڑھتا ہوں, کیا میرے گھر میں رزق حلال آتا ہے, کیا میرے بیوی بچے وہ ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں, میرا رویہ ان کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور پھر معاشرے کی جڑت اوپر تک پہنچے گی. میں یہ سمجھتا ہوں
کہ قائد اعظم کے فرمودات پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے نظام انصاف کو درست کرنا ہے، اسے ٹائم باؤنڈ کرنا ہے کہ مقدمات ان نیسیسری نہیں ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے ایک شخص مجسٹریٹ کی عدالت سے جھوٹا یا سچا کیس لے کے چاہتا ہے اور اسے اگلے 40 سال میں سپریم کورٹ میں جا کے انصاف ملے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ایک سول جج کی عدالت میں مقدمہ تو چل رہا ہے اور پتہ چلتا ہے سالوں تک فیصلہ نہیں ہونا ہوتا. تو بھائی ایک عدالت میں فیصلہ ہو گیا، دوسری میں ہو گیا، اس کی تو ایک تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نظام انصاف پہ بیٹھ جائیں اور اس پہ واضح کریں کہ شخص کو، وہ کہتے ہیں کہ انصاف کا قتل کب شروع ہو جاتا ہے جب جو جس کے ساتھ جرم ہوا ہے نا اسے ایک دن کا بھی انتظار کرنا پڑے. تو ضرورت ہے کہ ہم بیٹھیں، قائد اعظم کے فرمودات کو دیکھیں، اللہ کے حکم کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھیں اور اس ملک کے نظام انصاف پہ کام کر لیں. پھر بات آتی ہے کہ معاشیت کی، کہ اس معاشیت میں جیسے آپ نے کہا ٹیکس، تو کیا ٹیکس چوری ہمارا وتیرہ نہیں بن گیا؟ کتنے لوگ ہیں، اگر ہم یورپ کی بات کریں، بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ایک نمبر الاٹ ہوتا ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر بھی وہی ہے، اس کا پاسپورٹ نمبر بھی وہی ہے، اس کا ڈرائیونگ لائسنس نمبر بھی وہی ہے، اور اس کی تمام معاملات اسی سے حل ہو رہی ہیں. جب اس نے مرنا ہے تو قبر کا نمبر بھی وہی ہے. ہمارے ہاں ایک بہت اچھا قدم ہوا کہ ہم نے جو ہے نا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کی طرف چلے گئے، ہم بہتری کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چور دروازے ہیں جہاں پہ بالادست طبقہ جو ہے، جو طاقتور طبقہ ہے، جو سلپ کر کے اور سکپ کر کے نکل جاتا ہے، کیا ہمارا نظام اسے روک پاتا ہے یا نہیں؟ کیا سفارش کلچر اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ ہم اسے روک نہیں سکتے؟ کیا ہم نے ایسی مخصوص جگہ رکھی ہیں جہاں ہم نے اپنے نیرر اور ڈیرر کو نوازنا ہے؟ کیا ایک روڈ پہ کھڑا پولیس والا جس کا کام ہے ٹریفک کو روکنا اور سدھارنا، کیا ہم نے اس کی قدر کرنی ہے کہ بظاہر یہ 5ویں یا 7ویں گریڈ کا آدمی سردی ہو تو وہ بارش ہو، گرمی ہو، دھوپ میں وہ ٹریفک کو چینلائز کر رہا ہے؟ میری امارت، میری طاقت، میرا مرتبہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کی عزت اور تکریم کروں، یہی نہیں کہ میں اسے رونتا ہوا گزر کے چلا جاؤں. یہ جو انسانوں کی عزت، قدر و منزلت، یہ جو ہے نا مرنا، وہ تو کہتے ہیں پنجابی میں آئیں گی قبریں اور لگیں گی خبریں. میں یا کوئی بھی زائد وہ اربوں کما لے، خربوں کما لے، وہ حلال کٹھا کر لے، وہ حرام کٹھا کر لے، جس دن میں وہ قبر کی تہ میں اترنا ہے نا تو پھر پتہ چلنا ہے کہ پیچھے کمائے ہوئے کی سزا کون بھگت رہا ہے. کیا ہم نے فیر یا فاؤل مین سے اتنی دولت کو اکٹھا کرنا ہے؟ قارون اور ہارون کی طرح ہم نے خزانے اکٹھے کرنے ہیں، ہم نے اقتدار کی سیڑھیوں پہ چڑھ کے لوگوں کی گردنوں کے مینار بنانے ہیں، یا کسی جگہ پہ ہم نے آ کے بریک لگانی ہے؟ بریک لگانے کے بعد ہم نے ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھنا ہے جہاں کسی بیوہ کی آہ نہ ہو، کسی یتیم کے دل سے اٹھنے والی ہوک ہمیں نہ لگے، جہاں پہ بسنے والے کہیں ہم اس بستی میں بستے ہیں جس بستی کو اس بستی کے نام پہ بنایا گیا جسے مدینہ منورہ کہتے تھے، جہاں پہ مسلمان ہو یا نان مسلمان ہو، جہاں پہ غریب ہو یا امیر ہو، قانون ایک ہی انداز میں بہتا تھا، جہاں پہ سفارش کے راستے بند کیے جاتے تھے، جہاں پہ اس قسم کی باتیں کہ ایک شخص کا حق مار کے دوسرے کو آگے یہ نہیں تھا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی قائد اعظم، قرآن پاک، مسئلہ ہے عمل کا، یہ وقت ہے عمل کا. میں یہ بڑی شدت سے سمجھتا ہوں. ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ہمارے پاس لوگ بھی ہیں. یہ ڈسکریمنیشنز کو جس طرح ہم ختم کرنے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ایبسلیوٹلی مشکل نہیں ہے. ضرورت ہے عمل کی کہ ہم آگے بڑھیں. پاکستان کے پاس وسائل ہیں، ہیومن ریسورس ہے. میں اگلے دن ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا. پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ اتنے کیپیبل ہیں، ان میں اتنی زیادہ علم کی جستجو ہے، ان کے پاس اتنی اللہ پاک نے کیپیبلٹیز دی ہیں. یہاں کا نوجوان اگر دبئی میں جا کے کام کرتا ہے، اگر وہ امریکہ میں جا کے کام کرتا ہے، تو یہی پاکستانی ایکسل کر رہے ہیں. وائی ناٹ پاکستان؟ لیکن وہ قوم کی صورت میں نہیں بن پا رہے. ڈاکٹر صاحب اسی تناظر میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں اس حوالے سے 3 باتیں بڑے اختصار کے ساتھ کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہنا، ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت خوبصورت طریقے سے کہی اور میں اس پہ مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں پالیسی کے تسلسل کا فقدان ہے.
ہمارے ہاں کسی بھی آپ پہلو کو دیکھیں، آپ تعلیم کو لے لیں، آپ معیشت کو لے لیں، آپ سیاست کو لے لیں، آپ کسی بھی نظام کو لے لیں، ایک زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ ہم برطانوی لیگیسی ہیں اور ہم برطانوی نظام پہ عمل پیرا ہوتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے برطانیہ کو پیچھے کر دیا، وہ خود پیچھے ہو گیا کسی وجہ سے، یا ہم نے کر دیا، ہم نے امریکہ کی طرف دیکھنے لگ پڑے. پھر امریکہ نے جب ٹھینگا دکھایا تو پھر ہم چائنا کی طرف دیکھنے لگ پڑے. اور یہ ایک پہلو ہے. بلکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے میں ایک پالیسی تھی، ضیاء الحق صاحب نے دوسری پالیسی دے دی، پھر نواز شریف صاحب آئے اور بے نظیر صاحبہ آئیں اور آصف علی زرداری صاحب آئے، اور جو بھی لوگ آتے رہے وہ اپنی اپنی نئی نئی پالیسیاں دیتے رہے. تو پاکستان کو جو نقصان ہے ترقی میں، جو فقدان ہے ترقی کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا اس کا پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پالیسی میں تسلسل نہیں ہے. تو سب پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو، چاہے وہ تھنک ٹینکس ہوں، وہ سارے مل کر آئین پاکستان کی طرح ایک پاکستان کی پالیسی، خارجہ پالیسی بھی بنا لیں، معاشی پالیسی بھی بنا لیں اور سیاسی پالیسی بھی بنا لیں. بہت پہلا پوائنٹ جو آپ نے بیان کیا، بہت اہم یہ پوائنٹ. قائد اعظم کا، یعنی علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا، یقین محکم، یہ یقین محکم کا پہلا حصہ ہے، یہ پہلی کڑی ہے. تو اس کے بعد یہ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم یہ طے کر لیں گے، اور کوئی آنے والا آئندہ جو بھی، چاہے وہ ترم خان بھی کیوں نہ آ جائے پاکستان میں اور اس کو کوئی چینج نہ کرے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم جب ایک پالیسی بنا لیں تو پھر یہ نہ کہیں کہ پی ایم ایل ایم کچھ اور کرے گی اور پی 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 کچھ اور کرے گی اور پی ٹی آئی کچھ اور کرے گی. پھر وہ سب کا مینیفیسٹو ہے، وہ ہر ایک، ٹھیک ہے اس کا میتھڈ آف اپلیکیشن بدل سکتا ہے، وہ میرا آپ کا یا ڈاکٹر صاحب کا الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پالیسی وہی ہوگی. یہ گلدستہ جو ہے یہ گلدستہ ہی رہے گا، یہ پتوں کا کوئی مجموعہ نہیں ہو جائے گا، اور اسی کو ہی ہم نے آگے بڑھانا ہے، اسی کو لے کر چلنا ہے. یہ تیسری بات میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ جب آپ ایک پالیسی بنا لیں اور خلوص نیت سے اس پر عمل پیرا ہوں، تو پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ میری ذمہ داری ہے یا آبدی صاحب کی ذمہ داری ہے، وہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ اس پالیسی کو اور اس کے تمام نکات کو لاگو کرنا، امپلیمنٹ کرنا، ریالٹی میں لانا، حقیقت کا روپ دینا، وہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف پرائم منسٹر صاحب ہی کریں گے، یا صرف وہ جو خاک روب جھاڑو دیتا ہے اسی کو صفائی رکھنا چاہیے. مجھے بھی صفائی رکھنا چاہیے، مجھے بھی جو کوڑا کرکٹ ہے وہ ڈسٹ بن میں جا کے ڈالنا چاہیے. تو چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ جب اس تینوں نکات کے کوئی نتائج نکلنے شروع ہوں، چاہے وہ مثبت ہوں یا منفی ہوں، لیکن ہوں گے تو مثبت ہی، لیکن چلو ہم منفی کی بھی ایک جگہ رکھتے ہیں، تو مثبت ہوں یا منفی ہوں وہ سب کے لیے ہوں گے. وہ یہ نہیں کہ میرے لیے ہیں یا آبدی صاحب کے لیے ہیں یا ڈاکٹر صاحب کے لیے، وہ ہر بندے کے لیے اس کا اگر اچھا اثر ہے تو ہر آدمی اس سے فائدہ مند ہوگا، ہر آدمی فائدہ اٹھائے گا، اور اگر اس کا کوئی مضر اثرات ہے تو ہر آدمی کو اس کے مضر اثرات پہنچیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ پٹرول مہنگا کر دیں گے تو ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جائے گی، پٹرول سستا ہوگا تو ٹرانسپورٹ سستی نہیں ہوگی، پھر وہ سستی بھی ہونی چاہیے. آخری اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ یہ ایک لیبارٹری ہے اسلام کے نفاذ کی. بالکل. تو ہمیں کسی بھی کامیابی کو یا کسی بھی ناکامی کو کسی اور اینگل سے نہیں بلکہ اسلام کے اینگل سے دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے بارگاہ میں اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے درگاہ میں یہ چیزیں کس طرح قابل قبول اور کس طرح ہمارے لیے منفعت کا اور اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہیں. تو یہ 4-5 نکات جو ہیں، یہ اگر ہم قائد اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں جو میں نے اخذ کرنے کی کوشش کی، اگر ہم اس طرح سے اپنی ملک کی پالیسی بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دیوالیہ ہونا تو درکنار، ہم اپنی دولت سنبھال بھی نہیں سکیں گے. اور کبھی کبھی بعض سیاسی لیڈر یہ ہمیں جو
ٹیمپٹیشن دیتے ہیں کہ جی مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں آ کے نوکری کریں گے، وہ حقیقت کا روپ دھار سکتی ہے یہ بات۔ ہمارے پاس پوٹینشیل اور وسائل اس قدر زیادہ ہیں کہ بے شمار دنیا کے یعنی کچھ 70% ملکوں سے ہم زیادہ وسائل رکھتے ہیں، چاہے وہ قدرتی وسائل ہیں، چاہے وہ مین پاور کے وسائل ہیں، چاہے وہ اسکل لیبر کے وسائل ہیں، چاہے وہ انڈسٹری کے وسائل ہیں، چاہے وہ کنزمپشن کے کنزیومنگ مارکیٹ کے وسائل ہیں۔ ہمارے پاس بے تحاشا وسائل ہیں اور ہم دنیا کو بہت کچھ دے بھی سکتے ہیں اور بہت کچھ لے بھی سکتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم قائد اعظم کی اس پالیسی کے نکات پر عمل پیرا ہوں یہ گے۔ بالکل درست ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر طفیل صاحب نے کہ تینوں چاروں نکات بہت قیمتی ہیں، خاص طور پر پاکستان کو واقعاً پالیسیوں کے عدم تسلسل نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ قائد اعظم بار بار جو یہ کہتے ہیں ایک معاشرے کے بارے میں کہ وہ ذات پات کا معاشرہ ہے، اچھوت کو وہ ٹچ بھی نہیں کرنے دیتے اپنے آپ کو، کہتے ہی اچھوت اسے ہیں، اور اسلام کا کلچر اس سے مختلف ہے، اس میں سب برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود ذات پات کے نظام کے باوجود اور معاشرے میں تضادات کے باوجود وہ معاشرہ اب ترقی کر رہے ہیں۔ ہم 2 ارب 3 ارب ڈالر کے لیے در در ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور وہاں پر اب 90 ارب ڈالر 95 ارب ڈالر کا ریزرو موجود ہے۔ اب ذات پات کا نظام اسی طرح ہے، گورنمنٹس بھی مختلف پارٹیز کی آ رہی ہیں، لیکن پالیسیز کے تسلسل نے اس معاشرے کو اپنے تضادات کے باوجود کم از کم ملکی لیول پر ایک دولت مند معاشرہ بنا دیا، جبکہ ہمارے پاس ترقی کے تمام مواقع موجود ہیں، ترقی کا ایک کلچر موجود ہے، لیکن ہم جیسے بھی کہا کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ سر بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، آپ نے بات کی، یہی میں شروع سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تعلیمات، تعریف، توصیف، دعائیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں، بات ہے عمل کی۔ آپ نے شروع میں ماشاءاللہ کہا کہ قائد اعظم عمل اور فعل اور عمل کے حوالے سے ایک جگہ کھڑے تھے۔ مہاتیر محمد کو لے لیں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اگر ہم اچھا ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد ہم آپ ہی سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یقیناً ناظرین یہ گفتگو کا سلسلے کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت۔ انتہائی اہم ٹاپک آج کو قائد اعظم سے متعلق ڈسکشن کی جا رہی ہے، جس میں وحدت امت اور قائد اعظم کے تصورات کی روشنی میں تعمیر پاکستان پہ بہت ہی اہم پہلوؤں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ عابد صاحب آخری سیگمنٹ ہے ہمارا۔ جی بالکل صحیح۔ میں نے سوال ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا کہ وہ جو مسلسل جو اقبال نے بھی کہا تھا کہ پہم عمل عمل پہم، اور قائد اعظم نے بھی کام کام اور کام، اس میں جہاں کام کام اور کام میں کام کرنے کی بات ہے نا، وہاں کام کام اور کام میں مسلسل کام کی یعنی پالیسیوں کی تسلسل کی بھی بات ہے۔ میں نے ہمسایہ ملک کی مثال دی تھی کہ اپنے تمام تضادات کے باوجود آج وہ معاشرہ گورنمنٹ کی حد تک اور کافی حد تک معاشرے میں بھی اب اس کے اثر ظاہر ہے، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو ہوتا ہے، وہ خوشحالی کی طرف جا رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ بدحالی کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ جی میرا خیال ہے جو کام تھانے سے اب تسلسل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، تو ہمیں تسلسل کی ضرورت ہے۔ ہم نے مہاتیر محمد کی بات کریں تو جب اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو آپ دونوں حضرات کو 3 منٹ زیادہ سے زیادہ مل پائیں گے تو اسی میں بات ختم کرنی ہے۔ تو دیکھ لیں اب کیا کیا ہندوستان نے، خیر بات کر لیتے ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، انہوں نے صرف کرنسی پر پابندی لگا دی، یہ بڑے بڑے نوٹ ختم کر دیے، آج پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کہیں بات بڑی سنتے ہیں لیکن ہو نہیں رہا۔ اچھا انہوں نے کہا جی 500 1000 5000 کو ختم کر دے، 100 پہ آ جائیں، آپ دیکھیں کہ لوگوں کے گھروں سے اتنے پیسے نکلیں گے نا۔ ہمارے ہاں جو اکانومی ہے نا، ہر اکانومسٹ کہتا ہے کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، تو آپ اس کو کر لیں۔ اسی سے منسلک ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے پراپرٹی مافیا، ٹھیک ہے بھئی، اگر پنجاب میں لینڈ ریفارمز ہو سکتی ہیں، شہباز شریف آپ بڑی دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، پروگرام کے اختتام کی جانب بڑی دکھتی رگوں پر۔ اچھا اب اگر لینڈ ریفارمز پنجاب کی گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کر سکتی ہے تو وائی ناٹ یہ جتنی بھی سوسائٹیاں بتا دیں کس قسم کے ہیں،
میرا اگر شناختی کارڈ نمبر ڈالیں تو میری جمع تفریق آ جاتی ہے، تو پلاٹوں کی کیوں نہیں آ سکتی؟ تو دیکھنا یہ کہ جی اکمولیٹڈ ویلتھ ہم نے کہاں رکھی ہے؟ گھر کے واش روموں میں چھپا کے رکھی ہے، بیڈ روموں کے نیچے رکھی ہے، سونا لے کے رکھی ہے، یا ہم نے پلاٹ لے کے رکھی ہے؟ تو جب اسلام کے کانسیپٹ سرکولیشن آف ویلتھ میں، او بھائی 70 پلاٹ لے کے بیٹھے ہو، گھر ایک بنانا ہے۔ اب کیا ہے، سرکار اگر سرکاری ملازمین کے لیے یا سفید پوش طبقے کے لیے ایک بناتی ہے سوسائٹی، تو وہ صدیوں میں نہیں بن سکتی۔ نواز شریف کی گورنمنٹ نے ایک احسن اقدام کیا، اس نے کہا جی کہ یہ انٹیریئر منسٹری والوں کی سوسائٹی ہے، یہ کامرس والوں کی سوسائٹی ہے، یہ فلاں کی ہے، کہ وہ غریب یا امیر جو بھی سرکاری ملازم ہیں لے لیں، ان کی سوسائٹیاں تو نہیں بنی، باقی کیسے بن گئی؟ اور یہ رکی کس لیے ہیں کہ نظام عدل جو ہے نا، وہ عدل دے رہا ہے کن کو؟ بھئی ایک سوسائٹی۔ تو ان ساری چیزوں میں حکومت پاکستان کو اب یہ جہاں تک تعلق ہے کہ اس ساری سچویشن میں تسلسل کس نے لانا ہے؟ ہم نہ گاڑی لیں نا سر، تو اس میں سینسر لگے ہوتے ہیں، تو وہ جب اگر سینسرز والی اگر اللہ کرے لیں، ہم انشاءاللہ لیں گے، تو وہ بتاتا ہے کہ جی یہاں نزدیک ہوگی دور ہوگی، تو یہاں پہ ایک قومی پالیسی بننی چاہیے، اس کے سینسر ہونے چاہیے، 6 مہینے سال بعد نہیں، جہاں پہ ٹی ہو نا تو وہاں پہ ٹاں۔ ایک دفعہ خواجہ آصف صاحب، ٹائم ہمارا تقریباً ختم ہو گیا، خواجہ آصف صاحب سپریم کورٹ میں گئے، کیوں گئے؟ کہ جتنی بھی پاکستان کی کارپوریشنز ہیں نا، ان کے جو چیئرمین ہیں وہ سیاسی غیر سیاسی نہیں ہیں، آپ اس پہ لگا دیں، میرٹ پہ لگا دیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے پالیسی بنا کے امپلیمنٹ کریں، معاشیت کا قبلہ درست کریں، انصاف کو بہتر کریں۔ پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے، جو باہر گیا اسے واپس لے آئیں، پاکستان ترقی کر گا۔ جی بالکل صحیح ہے۔ میں چھوٹا سا پیغام دینا یہ بڑا اچھا کیا کہ آپ نے نام نہیں لیا اس معاملے میں، کہ جو باہر جو پیسہ ہے وہ واپس لے آئیں، لیکن سب کو پتہ ہے۔ جی جی، اختتام پر ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جی جی، آپ کے پاس 2-3 منٹ ہیں ڈاکٹر صاحب۔ تسلی سے ہم جس دنیا میں آج بس رہے ہیں وہ آئی ٹی کی دنیا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک نے آئی ٹی کو بہت ہی ایکسپلائٹ کیا، اس سے بہت استفادہ کیا۔ مجھے ایک مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات معلوم ہوئی کہ سعودی عرب جو ہے وہ کوئی $150 بلین کا تیل باہر بھیجتا ہے، لیکن ہمارا پڑوسی ملک جسے ہم بھارت یا ہندوستان کہتے ہیں، وہ کوئی 200 بلین سے زیادہ آئی ٹی سے کماتا ہے۔ تو میں پاکستانی حکومت کو اور پاکستان کے آئی ٹی ماہرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری فصل پکی ہوئی ہے، تیار ہے، ہم اس سے استفادہ کریں۔ میں نا ڈاکٹر صاحب کو 1 منٹ کے لیے روکوں گا یہاں۔ پچھلے دنوں اسلام آباد میں ITC انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اس کا ایک سائٹ ڈسکشن پینل تھا، جس میں ایجوکیشن منسٹری کو مجھے کہا گیا ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے، میں 2013 میں امریکہ جا رہا تھا، تو اس جہاز میں 80% IT ایکسپرٹ لوگ انڈیا کے جا رہے تھے۔ تو اس جو میٹنگ ہوئی اس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ کمپاؤنڈر بھی چاہیے ہوتا ہے، رائٹ؟ پاکستان میں 90,000 پوسٹیں IT اسسٹنٹ کی ہیں۔ ان نے بتایا کہ کس ملک کا GDP میں IT کا کتنا حصہ ہے اور ہمارا کتنا ہے۔ ہم جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، یہ اس میں بات ہوئی کہ صرف IT شعبے کو، اس کے بعد سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے کراچی میں 1000 لوگوں کو ٹرینڈ کرنے کی بات کی۔ بات یہ ہے کہ جب ہم ووکیشنل ٹریننگ کے ذریعے اور IT کی، جی ڈاکٹر صاحب کی بات مکمل ہو جائے۔ جی ٹائم بالکل، ڈاکٹر صاحب آپ ایک جملہ بول دیجیے۔ کہ آئی ٹی کو آپ ایکسپلائٹ کریں، اس سے استعمال کریں، اور میں آخر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کے جسم و جاں ہے محمد علی جناح۔ اللہ اس کے درجات بلند فرمائے۔ دونوں معزز مہمانوں کا آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یقیناً ناظرین اہم ٹاپک تک پہ بہت ہی اچھی ڈسکشن ہوئی، بہت اہم پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ یقیناً یہ پروگرام اگر آپ ریپیٹ سننا چاہیں